बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम में आज दो मौज़ूआत होंगे। एक कि पिछले कई दिनों से हम सैलाब को कवर कर रहे हैं, आज भी हम सैलाब के ऊपर बात करेंगे। पहला वो मौजू होगा, फिर सियासी मौजू होगा, क्योंकि इमरान खान साहब कल जो हैं मुतवक्के है कि वो पेशी उनकी होगी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसके अंदर, तो क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं कि नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सैलाब की है मुल्क भर में, वो बहुत ही ज्यादा परेशान कुन है। बहुत दिलदोज किस्म की जो वीडियोज हैं, जो आवाजें हैं, वो आ रही हैं पाकिस्तान भर से। तकरीबन अब तो पाकिस्तान भर ही कहेंगे, क्योंकि सिवाय पंजाब के कुछ अजला के बाकी तमाम पाकिस्तान जो है तकरीबन वो पानी में डूबा हुआ है। बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। सिंध के कई मतलब बेशतर अजला मतलब कोई एक इक्का दुक्का हम कह सकते हैं कि जो महफूज होगा, वो सब के सब जो है वो इस वक्त पानी के अंडर हैं। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा से बहुत दिलदोज किस्म की तस्वीरें हमें वहां से भी मौसूल हो रही हैं। खास करके सवात के अंदर जो तबाही है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे खास करके हमने देखा है कि कवरेज जो है वहां पे मौजूद है। इस वक्त 800 से ज्यादा मुल्क भर में अमवात की इत्तला है और एनडीएमए ये कह रही है कि 14 जून से अब तक मजमूई आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 2.5 माह के दौरान मुल्क भर में बारिशों के बायस कम से कम 830 से ज्यादा अमवात जो है वो हो चुकी है। ये उनके फिगर्स हैं जो कि वो बता रहे हैं। और बलूचिस्तान के 34, खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला मुतासिर हुए हैं। हम बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, वहां पे भी बहुत तबाही है। सिंध के 23 अजला हैं जो आफत ज़दा है और जनूबी पंजाब के 3 अजला जो हैं वो भी मुतासिर हैं। हमने आज देखा कि अपील की है वजीर आला सिंध ने अवाम से कि वो मदद करें। वजीर आजम पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भी अपील की है, पाकिस्तानियों से भी अपील की है। और हमें नजर आते हैं बिलावल भुट्टो साहब भी गए हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, कोई किसी पे एहसान नहीं है, आखिर वोट लिए हुए हैं। लेकिन जो बाकी सूबे हैं, मसलन पंजाब के हमें जो मनाजिर हैं उसमें हमें नजर आते हैं कि वजीर आला वहां के भी, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला जो हैं वो भी इस वक्त हमें जमीन पे नजर नहीं आ रहे। ज्यादा आना चाहिए इन सबको, इवन वजीर आला सिंध को, अरकान असेंबली को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को, मीडिया को, और इसके साथ साथ जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको इस वक्त अवाम के बीच में होना चाहिए जो कि सफर कर रहे हैं। इमरान खान साहब सियासी दौरे कर रहे हैं, सियासी जलसे कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मुल्क में तकरीबन 1 तिहाई हिस्सा जो है या 3 तिहाई हिस्से जो है उन पे इमरान खान साहब की हुकूमत है, यानी तहरीक इंसाफ की। उनको वहां पे भी जाना चाहिए, अवाम के दुख दर्द में शरीक जरूर होना चाहिए। इस वक्त मुल्क भर से हमने अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं मुख्तलिफ अजला से, उनसे एक ओवरव्यू लिया है कि क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो चुका है। कल एहसन इकबाल साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है 55 लाख घराने जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। तो पहले चलते हैं सबसे बलूचिस्तान में नुमाइंदे हमें क्या बता रहे हैं कि वहां पे क्या सूरत हाल है, जरा सुनिएगा। जिला झलमक्सी में जो 5वां बारिशों का स्पेल था वो इंतहाई खतरनाक साबित हुआ, जिससे ज्यादातर जो देही इलाके थे वहाँ 70% जो कच्चे मकानात थे और हजारों की तादाद में जो लोग थे वो मुतासिर हुए हैं। अब वो बेयारो मददगार हैं और जिला झलमक्सी में तमाम जो रोड रास्ते हैं जो सिंध बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं और जितने भी इंटरनल रास्ते हैं वो सारे इस वक्त बंद हैं, जिसकी वजह से अद्वियात, खुराक और जलाने वाली लकड़ी, एलपीजी गैस की शदीद किल्लत है। अगर ये 6ठा बारिशों का स्पेल मजीद जारी रहा तो अल्लाह माफ करे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जिला खुसदर में बारिश के बायस काफी घर ज़ेरे आब आ गए हैं, काफी इलाकों में लोग बगैर छत के रह रहे हैं। पीडीएमए की जानिब से जो इकदाम होने थे उनमें कमी है और अब भी लोगों को इमदाद की जरूरत है और मजीद अगर बारिश होती है तो कच्ची आबादी को काफी नुकसान पहुँचने का खदशा है। जिला डेरा बुगटी में बारिशों का सिलसिला 2 हफ्तों से जारी है। तहसील बेलावल फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे तकरीबन 600 से ज्यादा जो घर हैं वो मुंदम हो चुके हैं। सब तहसील भी लोटी है, वहाँ पे कई एकड़ जो जमीन है, फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, घर मुंदम हुए हैं। डेरा बुगटी टाउन में इस वक्त तकरीबन कोई 400 के करीब जो घर हैं वो मुंदम हो चुके हैं, दीवारें गिरी हैं, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ का काम नहीं शुरू हुआ है।
دوسری جانب جو ضلع ڈیرہ بکری کا سب سے بڑا تحصیل ہے سوئی، یہاں پہ کرنٹ لگنے سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ ضلع بھر میں حالیہ بارشوں سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ تقریباً 6 کی تعداد بتائی جا رہی ہے اور 10 سے زیادہ افراد وہ زخمی ہوئے ہیں چھت گرنے، کرنٹ لگنے اور دوسرے واقعات میں۔ عام عوام ہے وہ تڑپ رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ریلیف ملنا چاہیے اس طرح نہیں کیا جا رہا ہے، جس سے یہاں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ریلیف جس طرح سے ملنا چاہیے بلوچستان میں اس طرح سے ابھی تک نہیں مل پایا، اور تمام جو این ڈی ایم اے اور جتنے انتظامی ادارے ہیں وہ کہاں ہیں، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سندھ کے بدین، سکھر اور سانگڑ کے نمائندے جو کہ ارد گرد سے تازہ ترین فوٹیجز لے کے آئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ حالیہ بارشوں میں سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع بدین بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ اس وقت شہری اور دیہی آبادی جو ہے وہ مکمل طور پر پانی کے اندر ہے۔ یہاں پر جو سندھ کا سب سے بڑا سیم نالہ ہے جو مختلف اضلاع سے ہو کر گزرتا ہے، LBOD، اس میں بھی طغیانی آ چکی ہے۔ علاقہ مکینوں سے ہم نے بات کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ انہیں اب تک کہیں سے بھی جو ہے وہ ریلیف نہیں ملا ہے۔ اگر آپ میرے عقب میں دیکھ سکیں تو یہ ایک سرکاری اسکول ہے جو اس وقت پانی میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہے۔ انتظامیہ جو اعداد و شمار جاری کیے تھے اس میں 17 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 19,000 کے قریب جو ہے وہ عمارتیں ان کو نقصان ہو چکا ہے، اور 2 لاکھ کے قریب جو افراد ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ طوفانی بارشوں نے سکھر پورے کو جو ہے تباہ کر دیا ہے۔ سکھر کا کوئی ایسا روڈ نہیں ہے جہاں پہ پانی نہ کھڑا ہو۔ سب سے زیادہ جو افیکٹ کیا ہے بارش نے وہ پرانے سکھر کے علاقے کو کیا ہے۔ وہاں کئی فٹ جو ہے 6 فٹ تک پانی موجود ہے۔ پرانے سکھر کے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ وہاں پر نہ کھانے کا انتظام ہے ان کے پاس، گھر میں نہ پانی ہے، گیس نہیں ہے۔ جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر کر رہے ہیں، اور کچھ علاقے جو ہیں وہاں پر انتظامیہ نے اور مخیر حضرات نے جو ہے ٹینٹ لگا کے دیے ہیں، جو ٹینٹ لگا کے روڈوں کے کنارے پہ جو ہے لوگ رہ رہے ہیں۔ کئی روز سے جو ہے سکھر کے بازار بند ہیں۔ پورا سکھر جو ہے اس ٹائم تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے، اور کئی علاقوں میں جو ہے پانی کالا ہو گیا ہے، اور اس علاقوں میں تعفن پھیل رہا ہے۔ جلد کی بیماری ہے، پیٹ کی بیماری ہے اور دیگر بیماریاں ہیں، تو وہ بیماریاں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ ضلع سانگڑ کی 6 ہی تحصیلیں کھپرو، جام نوازلی، ٹنڈو آدم، سنجورو، شدادپور اور سانگڑ کے شہری و دیہاتی علاقے مکمل طور پر بارش کے پانی کے زیر آب آ چکے ہیں، اور کئی علاقوں سے اس وقت نقل مکانی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور جو بارش سے متاثرہ افراد ہیں اس وقت نہروں کے کنارے، اس کے علاوہ جو کہ روڈوں کے کنارے بے یارو مددگار نظر آ رہے ہیں۔ ضلع سانگڑ کو آفت زدہ تو قرار دے دیا گیا ہے، لیکن جو انتظامات آن دی گراؤنڈ نظر آنے چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کئی جو لوگ ہیں وہ آج امداد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف وقتوں پر احتجاج کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 90% جو ضلع سانگڑ کی فصل ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ کئی جو کہ مویشی ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب تک 11 ہلاکتیں اور 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کئی گاؤں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اب صرف انتظامیہ کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت راجن پور اور ڈیرہ غازی خان جو کہ بہت زیادہ متاثرہ ہیں سیلاب کے، وہاں کیا صورتحال ہے؟ ذرا ہمارے نمائندے تھوڑی دیر پہلے جو فوٹیجز لے کے آئے ہیں وہ ذرا دیکھیے کیا بتا رہے ہیں۔ راجن پور میں سیلاب کی بات کی جائے تو سیم نالے گزرنے سے اس میں متعدد جگہوں پہ شگاف آنے سے متعدد بستیاں جو ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں، اور پانی جو ہے وہ مختلف بستیوں میں دیہات میں پھیل رہا ہے، اور فصلات جو ہیں وہ اس وقت زیر آب آ چکی ہیں۔ پانی جو ہے وہ راجن پور کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کو آگے بند باندھنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اور مقامی لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ محکمہ خوراک کا جو سینٹر ہے وہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا ہے، جس سے جو رکھی گندم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انڈس ہائی وے جو ہے وہ جام پور سے لے کے شاہوالی تک جو ہے وہ مکمل طور پر متاثرین سے بھری ہوئی ہے۔ لوگ کھلے عام آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، خیمے مانگ رہے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، سب سڑک پر پڑے ہوئے ہیں، راشن مانگ رہے ہیں، مگر جو انتظامیہ ہے وہ ان کا یہ متاثرین کا یہ الزام عائد کرنا ہے کہ جو انتظامیہ کے ریونیو کے جو اہلکار آتے ہیں وہ چند ایک کو دے کے چلے جاتے ہیں، جو باقی جو متاثرین ہیں وہ ہم ایسے ہی جو ہے نا بغیر راشن کے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ کوہ سلیمان پر شدید بارشوں کے بعد ضلع ڈیرہ غازی خان میں رود کنویں کے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل ڈیرہ غازی خان، تحصیل توسا، تحصیل کوٹشٹا اور تحصیل کوہ سلیمان میں رود کنویں کے سیلاب سے کئی موادیات نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب آ گیا، مال مویشی بہہ گئے، غلہ بہہ گیا۔ تمن کسانی کے علاقہ میں رود کنویں کے سیلاب سے لوگ اب بھی بے یار اور مددگار پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ضلع ڈیرہ غازی خان 14,361 ایکڑ رقبہ زیر آب آیا
اور اس ایکڑ پر کاشتہ فصلیں تباہ ہو گئی، جبکہ 7 لاکھ افراد متاثر ہوئے اور 58,000 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے، زمین بوس ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں جو صورتحال ہے بہت خطرناک ہے، غیر معمولی صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت بیورو چیف پشاور اور ہماری بہت بہادر ساتھی فرزانہ علی موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں۔ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کا کیا تھا؟ دیکھیں میں خود بڑی حیران ہوئی کہ صبح سے شام ہو گئی اور جو سچویشن ہمیں، بلکہ یہ تو 48 گھنٹے ہو گئے یہ ٹانک والی صورتحال کو اور سوات کو اور کرک کو، لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے ایک چیز نہیں آئی۔ میرے خیال میں صوبائی حکومت وہ نوٹیفیکیشن بنانے اور وہ مقدمے بنانے میں بزی تھی، جو آپ نے کل دیکھا ہوگا، جو کہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے خلاف وہ بنانے چلے ہیں۔ تو عجیب سی ایک صورتحال ہے جو ان کا ایک مطلب ایک ٹکر جیسے آ جاتا ہے نا حکومت کی طرف سے، معاون خصوصی برائے اطلاعات ہو یا جو بھی اتنے وزراء ہیں، اتنے وزیر اعلیٰ خود ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وہ تو پچھلے 3-4 دن سے بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کی حفاظت کے لیے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون، تو یہاں سارا جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے، 1122 ہے جو بہت ایفیشینٹلی کام کر رہی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ سیلاب کے آگے 1122 تو صرف یہی کر سکتی ہے کہ جو لوگ بہ گئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے اوپر بھی بڑا سوال ہے، بہت بہت شکریہ فرزانہ۔ این ڈی ایم اے کے اوپر بھی بہت سوال ہے کہ وہ پہلے ان کو پتا ہوتا ہے، پھر وہ تیاری نہیں کرتے، وہ صرف فگرز جاری کرتے رہتے ہیں۔ غذائی قلت ہے اس وقت، ادویات کی قلت ہے، خیموں کی قلت ہے، طبی عملے کی قلت ہے۔ پاکستان کے عوام نے کبھی حکومتوں کو نہیں دیکھا، عوام سے یہ اپیل کی جا سکتی ہے کہ آپ نکلیں گھروں سے اور غذا دیں، بچوں کو دودھ دیں، خشک میوہ جات اور جو کھانے کی چیزیں وہ ان کے لیے لے کے جائیں۔ میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی اس وقت سروس ہوگی۔ ناظرین ہم اپنے اگلی سٹوری کے اوپر بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہ خاور صاحب موجود ہیں جو کہ معروف قانون دان بھی ہیں اور تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر بھی، اور ہمیں جوائن کریں جناب مظہر عباس صاحب جو کہ معروف تجزیہ نگار سینئر کالمسٹ بھی ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جناب امتیاز عالم صاحب بھی سینئر صحافی ہیں اور بہت جانا مانا نام ہے پاکستان کی صحافت کا، ہمیں وہ بھی جوائن کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں کوئکلی، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ کل عمران خان صاحب کی پیشی ہے، کیا ہو سکتا ہے، گرفتار ہوں گے کہ نہیں، اور پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مظہر عباس صاحب ہیں، امتیاز عالم صاحب ہیں۔ امتیاز صاحب پہلے آپ کے پاس میں آنا چاہتی ہوں، ایک تو آپ نے ماضی میں بھی سیلاب دیکھے ہیں، یہ بدترین سیلاب کہا جا رہا ہے، 600% زیادہ سیلاب یا بارشیں اس وقت اس دفعہ ہوئی ہیں، جو فگرز ہمیں آفیشلی سی ایم سندھ نے بتائے ہیں، سندھ کے اندر کی بات کر رہی ہوں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی باتیں کرنے کے علاوہ کچھ عوام کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے اس وقت؟ یہ ہماری ریاست کا جو سسٹم ہے سارا وہ پیپل سینٹرڈ نہیں ہے، وہ عوام کی ضرورتوں، ان کی سلامتی، ان کی معاشی سلامتی، ان کی جغرافیائی سلامتی، ان کی آبی سلامتی، وہ فوکس نہیں ہے۔ یہ ڈیرہ غازی خان میں سیلاب میں 50 سال سے دیکھ رہا ہوں، 50 سال میں وزٹ کرتا رہا ہوں ڈیرہ غازی خان، ہمیشہ وہ آتا ہے سیلاب کوہ سلیمان سے اور سب کچھ روز کی جو ہے وہ بہا کے لے جاتے ہیں۔ 1950 میں منصوبہ بنا تھا چھوٹے ڈیمز کا بلوچستان کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوا، 2-4 جگہ ڈیم بن گئے، باقی چھوڑ دیا۔ اور پورا ہم سندھ میں دیکھتے ہیں اور پوری سرائکی بیلٹ میں بھی دیکھتے ہیں، تو لیکن یہ جو سرائکی بیلٹ ہے، یہ انٹیریئر سندھ ہے، یہ بلوچستان ہے، وہ پاکستان کی جو سینٹر ہے، یہ مرکز جو وسطی پنجاب اور کراچی ہے اس سے باہر ہے، اور ہمارا جو اس کو کالڈ نیشنل میڈیا ہے وہ بھی کراچی اور سینٹرل پنجاب، انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ تباہی 2 مہینے سے آ رہی ہے بارشوں کی، ٹھیک بات ہے۔ اب ایمرجنسی، اب کوئی ایمرجنسی آج بھی امتیاز صاحب، آج بھی عمران خان صاحب نے جلسہ کیا ہے اور بہت اچھا جلسہ تھا ان کا، مگر بات یہ ہے کہ وہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو سوائے سندھ اور وفاق کے باقی جگہوں میں ان کی حکومت ہے، تو تحریک انصاف اس وقت پاپولر پارٹی اگر کہہ رہی ہے تو پاپولر وہ بھی نہیں جا رہی اور باقی جماعتیں بھی نہیں جا رہی۔ مطلب کیا ہے کہ سیاستدان عوام کے جو اصل مسئلے ہیں، حقیقی زندگی اس سے دور ہے، وہ پتنی سازشی تھیوری اور آج میں تقریر سن رہا تھا عمران خان کی، وہ گزشتہ 4 مہینے سے ایک ہی تقریر کر رہے ہیں اور ہم مسلسل چلائے جاتے ہیں، جس طرح الطاف حسین کی تقریر چلاتے تھے۔ تو خبریت اس میں کیا ہے؟ خبریت تو یہ ہے جو خبر کی بات بھی اگر کرے، اور تو یہ ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے سیلاب کے ہاتھوں،
इस पैमाने पे बारिशें हुई। जी हाँ। अब इसका हमारे पास कोई प्लान है, तो स्टेट की प्रायोरिटी है। हम हर तीसरे महीने मिसाइल दागते हैं, तजर्बा करते हैं, हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, हम 7वीं बड़ी फौज हैं। क्या हम ह्यूमन सिक्योरिटी के हवाले से एनवायरमेंट, अब तो एनवायरमेंट की सिक्योरिटी का, क्लाइमेट सिक्योरिटी का मामला भी आ गया। सही बात है। और ये जो हमारे ये सारी वो बातें जिसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा होना चाहिए तमाम सियासी जमातों का, लेकिन मजहर अब्बास साहब अब क्या करें? अब मतलब देखिए, कल अब इमरान खान साहब की इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर उनकी पेशी है, अगर उनकी जमानत मनसूख हो जाती है तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। आज वैसे उन्होंने कहा है कि मतलब मेरे ऊपर खामखा में इन्होंने मुकदमा कर दिया है, तो क्या आप देखते हैं फिर ये सैलाब, सियासी सैलाब भी तो आ सकता है पाकिस्तान के अंदर, उसकी क्या सूरत हाल होगी? शुक्रिया आसमा। देखिए, पहली चीज तो ये कि हमने, क्योंकि कभी भी ये जितना भी क्राइसिस हमें नजर आ रहा है सैलाब का, और हर 2 साल 3 साल बाद ये आता है, आप ये देखें कि पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने, और खास तौर पे सिविलियन गवर्नमेंट्स ने, पाकिस्तान में बल्दियाती निजाम बनाया ही नहीं। और अगर बनाया जाता है तो उसको सबोटाज किया जाता है। True. ये सारे इश्यूज जो हमें नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली बल्दियाती इदारों के ना होने की वजह से, कि आप वो सिस्टम बनाने ही नहीं देते, आप लोकल बॉडीज को एग्जिस्ट करने ही नहीं देते, आप एम्पावर करने ही नहीं देते। 18वीं तरमीम के शादियाने बजाए जाते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम का ट्रिकल डाउन इफेक्ट, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होता ही नहीं है। बिल्कुल। जब ये नहीं होता तो जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ये सारा फंड इनके पास होता है, ये जिसको चाहे जिस तरीके से जाए, और अगर बनाते हैं तो हैंड पिक्ड होते हैं। फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास होती हैं। तो ये बैड गवर्नेंस की जिंदा मिसाल है। दुरुस्त बात। ये बताएं, ये सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या सराइकी बेल्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने इतने सालों में कितना बजट इस मद में खर्च किया, और उसका रिजल्ट क्या है? अगर छोटे डैम्स बह गए हैं, जी हाँ, आज ही जंग की खबर थी बड़ी तादाद में सर। तो फिर ये बताएं, ये जो शहरों में, देहातों में सड़कें बह गई हैं, ये सड़कें तो इन चंद सालों में बनी है ना। ठीक बात है। किसी को अकाउंटेबल किया आपने इस सिलसिले में? किसी को सजाएं दी आपने? फिर वो बढ़ जाएंगे। ये जो नौकरशाही है, जिनके नेक्सेस है विद पॉलिटिशियन, इनकी आंखें चमक जाती हैं जब सैलाब आता है। जी हाँ। क्योंकि इस पे फिर कमेटी बनेगी, इसमें फिर फंड एलोकेट होगा, डिमांड की जाएगी अरबों रुपए की, और फिर वो अगले सैलाब का इंतजार किया सही बात है। अच्छा मसहब, अब ये सियासी सैलाब की बात भी बता दें, फिर मैं शाह खावर साहब के पास जाऊं कि क्या हो सकता है। देखिए, पहले तो आसमा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहली हियरिंग में मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी को गिरफ्तार किया गया हो। दूसरा ये कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जो है ना, मैं समझता हूं कि किसी भी सियासतदान के खिलाफ लगाना जो है वो बहुत ही बड़ा जो है, मेरे नुक्ते नजर से बड़ी गलती है। बिल्कुल इसी तरह शहबाज गिल के किसी इंटरव्यू और उससे डिसएग्री करते हुए कंप्लीटली हथकड़ी लगाना, मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं? आप वही गलतियां करना चाह रहे हैं जो माजी में आपके साथ होता रहा है। ये जो एटीट्यूड है हमारा, ये जो एक पॉलिटिकल, ये जो हमारा माइंडसेट है, टिपिकल माइंडसेट है कि ह्यूमिलिएट करो अपने ओपोनेंट को, इस माइंडसेट ने माजी में भी हमें नुकसान पहुंचाया। देखिए क्या करेंगे, आप इमरान खान को एंटी टेररिज्म एक्ट में पकड़ लें, ठीक बात है, तो उससे क्या होगा? अच्छा, आप हथकड़ी लगा के आपके पास मजबूत केस है, आप सजा दें किसी को भी, चाहे वो शहबाज गिल हो, XYZ हो। लेकिन अगर फिजिकल टॉर्चर होता है, किसी को इस तरीके से अदालतों में पेश किया जाता है, इमरान खान पे, अगर इस इमरान खान हो या माजी में जिन लीडर्स पे आपने एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया, उसके क्या माने? अच्छा, सस्पेक्टेड टेररिस्ट, जी हाँ, सस्पेक्टेड टेररिस्ट। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को वो लबो लहजा इस्तेमाल करना चाहिए था जो कि वो रिपीटेडली करते रहे हैं? वो धमका, खातून जज को भी धमका रहे हैं, वो IG पुलिस को भी, वो करना चाहिए था उनको? नहीं, बिल्कुल कतई तौर पे नहीं। यानी इससे पहले भी ये चीजें हुई हैं। इमरान खान ने खुद, यानी यहां तक उन्होंने 2014-2000 में
کہ پولیس آفیسر کو لٹکا دیں جی گے. جی جی بالکل اور ایک پہ تو حملہ بھی ہو گیا تھا وہ جنیجو صاحب کے اوپر. لیکن شاہ خاور صاحب کیا بالکل ابھی جیسے مل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلی پیشی کے اوپر تو وہ گرفتار نہیں ہو سکتے, پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی ضمانت منسوخ ہوئی تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے. بالکل مظہر عباس صاحب نے بالکل درست فرمایا, کیونکہ ان کو 3 دن کی راہداری ضمانت ملی تھی انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کرنے کے لیے. تو اب انہوں نے شاید رجوع کر لیا ہے, وہاں پہ ایک پراپر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست انہوں نے دے دی ہے, اور اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی ملزم ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوتا ہے, اور اس کی پہلے عبوری قبل از گرفتاری ضمانت جو ہے ایڈ انٹرم بیل ہوگی, اس میں پھر ایک ڈیٹ مقرر ہوگی, اور اس دوران ان کو کہا جائے گا کہ آپ اتنے مشلقے جمع کروائیں. پھر ان کو یہ بھی ہدایت دی جائے گی کہ اس دوران آپ جو ہے تفتیش جوائن کریں, تفتیشی افسر کے ساتھ تعاون کریں, اور جو کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو تاریخ مقرر ہوگی پھر پولیس کا ریکارڈ بھی ہوگا, پولیس بتائے گی کہ ہم نے ان سے تفتیش کر لی ہے. پھر وہ ایف آئی آر کے جو کانٹینٹس ہیں ان کو دیکھنے کے بعد, یا جو انہوں نے تفتیش کی ہے پولیس نے, اس کے بعد پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی ضمانت منظور کی جائے یا منسوخ کی جائے. اچھا, آج انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا تو میرے اوپر انسداد دہشت گردی ایکٹ جو ہے وہ کر دیا گیا. کیا ویسے کہنا جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا, اور کیا تفتیش ہو سکے گی عمران خان صاحب؟ ابھی تک تو پولیس جو ہے وہ اس کی کوئی ایکسس ان تک نہیں ہے, ایسے لگتا ہے وہ انٹچبل ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون کا تقاضا یہ ہے, اور قبل از گرفتاری ضمانت کے میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتا ہوں وہ کس صورت میں ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہوتی ہے. ایک بندے کے خلاف ایک الزام ہے, ایف آئی آر ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, وٹ ایور, ان پہ 780 لگی ہوئی ہے. تو نارمل حالات میں کورٹ جو ہے اس کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے خلاف ایک بڑا سنگین الزام ہے اور اس کی سزا کتنی ہے. جب تک کہ وہ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یا یہ جو کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے, یہ الٹیریئر موٹیوز ہیں حکومت کے یا ریاستی اداروں کے, اور اس میں جو ہے ان کو صرف ہیوملیٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. اور جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں وزیر داخلہ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے, تو وہ تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ایک الٹیریئر موٹیو تو ہے. آپ اگر جب اعلانیہ یہ کہیں گے کہ ہم ہر صورت میں ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پھر عدالت ان چیزوں کو بھی دیکھے گی. تو اس لیے یہ اس کا مطلب یہ کہ رانا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ نہ گرفتار ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ بھی ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے. کل ان کی ایڈ انٹرم بیل ہو جائے گی, اس میں میرا خیال ہے کہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے, لیکن ان کو شامل تفتیش ہونا پڑے گا. آئی او یا جو بھی انویسٹیگیشن ٹیم ان کو بلائے گی جانا پڑے گا. اگر وہ نہیں جائیں گے اور ان کے بلانے پر بھی ان کے شامل تفتیش نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ہو سکتی ہے قبل از گرفتاری ضمانت کی منسوخی کی. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے. سر میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد امتیاز صاحب اور مل صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. ایک کیس میں تو خود شاہ خاور صاحب جو ہیں وہ وکیل بھی ہیں, جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. توشہ خانہ بھی 29, 30 اور 31 اگست تینوں دن جو ہیں وہ خان صاحب کو مختلف جگہوں پہ پیش ہونا ہے اور اپنی جو وضاحت ہے وہ دینی ہے. اس کا کیا ہوگا, بریک کے بعد سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو امتیاز صاحب, یہ جو پہلا 29, 30, 31 اور پھر 6 ستمبر کو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے, تینوں 30, 31 کو انہوں نے ہائی کورٹ میں ہیں سیشن, اس کے علاوہ 29 تاریخ کو بھی توشہ خانہ کیس ہے. تو کون کون سے کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں میں پہلے کر دوں کہ ایک تو یہ دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے یہ سیاستدانوں اور پولیٹیکل ورکرز کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور اس ایکٹ میں بہت بیماریاں ہیں. پھر یہ دوسری بات یہ کہ توہین عدالت میں وزیر اعظم کو فارغ کر دینا, اور اب عمران خان کی باری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, مگر امتیاز صاحب اگر یہ کون, سر میرا ایک سوال ہے بہت آپ دونوں سے, آپ سے بھی, مظہر صاحب سے بھی, کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کھلی چھوٹ دے دیں کہ جو مرضی کہتا رہے, قانون کو ہاتھ میں لے لے, آئین کو ہاتھ میں لے لے, انسائٹمنٹ کرے, اس کا پھر کوئی حل تو ہوگا نا, وہ کیا ہے؟ دیکھیے, ہمارے پاس سول کوڈ ہے, ہمارے پاس پورے قوانین کا بہت سارے قوانین ہیں جس میں یہ اس طرح کی وائلیشنز آتی ہیں. آپ کہا کہ اینٹی ٹیرر ایکٹ لگا دیتے ہیں, یہ عمران خان کی حکومت بھی لگتا رہا, یہ اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت بھی لگایا جاتا رہا.
اور یہ پھر اب یہ بھی لگا رہے ہیں، اور اب یہ کے پی کی حکومت بھی لگانے جا رہی ہے، اور اب یہ پنجاب کی حکومت بھی یہ کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک بات ہے، یہ مس یوز ہے قانون کا، اسی لیے انٹرنیشنلی اس پہ ریئیکشن آیا ہے. اب اسی طریقے سے یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ، وہ جو سارے بیمار جو معاشرہ ہے جو اس میں بہت بولتا ہے اور بہت گندی زبان بولتا ہے، گٹر لینگویج اور گٹر میڈیا کہتا ہوں اسے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے، اور یہ دائرہ کم ہو رہا ہے سول سوسائٹی کا. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف اب اس طرح کے کیسز کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ان کے خلاف ایک پورے 8 سال کیس چلا ہے فنڈنگ کا، ان کی جماعت کے لیے بڑی مشکل ہوگی، بڑی تضحیک ہوگی، اخلاقی بریک ڈاؤن ہوگا میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے یا جو رپورٹ سامنے آئی. ٹھیک بات ہے، اس کے گھپلے بھی سامنے آ رہے ہیں، اس میں اکاؤنٹس کی باتیں بھی آ رہی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحیح والے کیس ہیں ان کو پکڑا جائے، یہ جو ادھر ادھر کے دہشت گردی کے کیسز اور یہ اس پہ بالکل ٹھیک بات کریں آپ، ٹھیک بات کریں. عمران خان کا پروجیکٹ جو تھا وہ بڑا ہائی مارل گراؤنڈ پہ بلڈ کیا گیا کہ وہ انفیلیبل ہے، وہ ہر چیز مالی مفاد اور دلچسپ بات ہے، ٹھیک ہے، اور باقی سب جو ہے خراب ہے. ایک نیک آدمی اور ایک پورا گندا معاشرہ، یہ پوری سیاسی کلاس وہ کرپٹ ہے، اور ایک صرف ایک شریف آدمی ہے وہ عمران خان. وہ یہ بھلے فنڈنگ کیس ہے، ممنوع فنڈنگ کیس ہے، یا یہ جو توشہ خانہ کیس ہے. جی ہاں، اب عمران خان اچھا نہیں لگتا کہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں، فلاں کار لے گیا تھا، فلاں مرسیڈیز لے گیا تھا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مظہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سر ستمبر کے یہ 3 کیس، ٹھیک بات ہے سر، توشہ خانہ کیس کے اندر بھی بہت کمزور اپیرنٹلی میں کہہ رہی ہوں، بہت محتاط انداز میں جو ہم نے پروسیڈنگز دیکھی ہیں، عمران خان صاحب کی پوزیشن کمزور نظر آتی ہے، ممنوع فنڈنگ میں بھی کمزور نظر آتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو خود بھی پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ نااہل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوگا سر؟ دیکھیں یقیناً کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے، کیونکہ ماضی میں اس طرح کی ہم نے دیکھا ہے، جس طرح کی ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں، جس انداز کی ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں. جس امتیاز صاحب کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے، پاکستان کے چاروں ستون کے درمیان ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. بالکل، جو چاروں ستون ہیں وہ ایک دوسرے کے معاملات میں نہ صرف انٹرفیئر کرتے ہیں. چوتھے ستون کی میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت سیریس ڈیبیٹ کی ضرورت ہے میڈیا کے اندر. فریڈم آف ایکسپریشن کو ایک جنرل ٹرم میں یوز کیا جاتا ہے، فریڈم آف دا پریس کو بھی اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن ہم کبھی مس یوز آف ایکسپریشن کی بات نہیں کرتے. بالکل درست بات، بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، بالکل. مس یوز اینڈ ابیوز آف ایکسپریشن، اس کے لیے کہیں ہم نے کوئی باؤنڈریز طے نہیں کی ہوئی. اور یہی چیز ہے، دیکھیے اسی طرح جوڈیشری کا آپ لے لیں. اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جو اسٹرگل تھی، اس کے بعد جتنے بھی چیف جسٹس جو آئے ہیں، جو اب تک ہیں، چاہے افتخار چودھری صاحب ہوں، ثاقب نثار صاحب ہوں، آپ دیکھ لیں کہ وہاں ہمیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز فوراً ٹیک اپ کیے جاتے ہیں. کیوں؟ یعنی شاہ خاور صاحب موجود ہیں، سپریم کورٹ تو ایک فائنل اپیل سنتی ہے. صحیح بات ہے. ہاں، مجھے نواز شریف صاحب سے کوئی وہ نہیں، ہمدردی نہیں ہے، لیکن کیا نواز شریف کو پہلے سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کرتی ہے، اس کے بعد ان کا ٹرائل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جب آپ ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ٹرائل کورٹ کی طرف جائے گا کسی کا کیس، تو وہ تو ایک مائنڈ سیٹ آلریڈی نظر آ گیا. بالکل بالکل. اچھا، اسی طریقے سے ہماری جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آج عمران خان کو وہ سزا دینا چاہ رہے ہیں جس سے وہ بھگتے ہیں، وہ ہیں. تو یہ جو ٹیٹ فار ٹیٹ والی پالیٹکس ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کا نقصان بالکل صحیح ہے. شاہ خاور صاحب، ممنوع فنڈنگ کیس، توشہ خانہ، یہ 2 کیسز جو ہیں ان کی کیا، کیونکہ آپ وکیل ہیں ممنوع فنڈنگ کے اندر، کیا صورتحال؟ ممنوع فنڈنگ کے اندر تو دیکھیں کچھ گرے ایریاز تو بالکل تھے جو سامنے آ گئے ہیں. وہ کچھ فنڈز ایسے ہیں جو کہ ممنوع فنڈز کی ڈیفینیشنز میں آ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا ہے اور ہائی کورٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک اگر وہ ثابت ہو جائے تو وہ تو اس کا جو زیادہ سے زیادہ اثر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پورشن آف فنڈ جو ہے وہ ریاست کے حق میں ضبط ہو جائے گا. یہاں پہ تھوڑی سی جو بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن کا جو بھی ڈٹرمنیشن ہے، اسکروٹنی کمیٹی کی اس کی اسکروٹنی کے بعد انہوں نے جو ڈٹرمنیشن دی ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو اس میں چیلنج اس پوائنٹ پہ بھی کیا